बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम एनवायरनमेंट एंड इस्लाम में। आज हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक हदीस के साथ करना चाहते हैं, और वो हदीस है कि निज़ाफ़त निस्फ़े ईमान है, यानी कि आधा ईमान है। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना फैज़ान हैदर जवादी साहब। मौलाना साहब, सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लेanलीनेस की, जो हम देखते हैं कि खुदा ने जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो उनसे जो रिज्स है, जो नापाकी है, वो ले ली और उनके अंदर जो पाकीज़गी है, तहारत है, वो डाल दी। यानी कि ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह कितना तहारत को पसंद करता है, पाकीज़गी को पसंद करता है। यानी कि इस्लाम के अरकान में से सबसे अहम रुकन तहारत भी है। तो हम जब तहारत की बात करते हैं तो हम बहुत कन्फाइन कर देते हैं उसको सोल, बॉडी या माइंड की या फिर ईमान की। लेकिन अगर हम देखें तो हम एनवायरनमेंट पे इतना फोकस नहीं करते। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस्लाम में क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एनवायरनमेंट के थ्रू कि उसको हम कैसे साफ सुथरा रख सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही सही बात कही है, और उसमें एक चीज़ को मैं शायद यहाँ पे रीज़न भी बयान करना चाहूँ। ये होता ये है कि बहुत सारे टाइम पर जो लफ्ज़ तहारत का जब आता है, या बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी अहकाम की किताबों में या हदीस की किताबों में पाया जाता है, तो उसका दायरा हम खुद ही महदूद कर देते हैं। जब तहारत का जिक्र आता है तो कहते हैं ठीक है, यानी लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना, उसका साफ़ सुथरा होना, ये जो है वो तहारत है। साफ़ सफाई की बात करें तो सिर्फ लिबास तक, और हम अपने घर तक ही जो है वो महदूद कर लेते हैं अपने आप को। यानी ये इस्लाम ने दायरा नहीं महदूद किया है, बल्कि मैं बार बार एक चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। मुसलमान क्या करता है कि जिस चीज़ को वो कन्वीनियंट समझता है उसके ऊपर उन चीज़ों को एप्लीकेबल करता है, और वो कहता है कि भाई पाक साफ़ रहना, यानी मुझे अपना आप को साफ़ रखना है, अपने लिबास को साफ़ रखना है, अपने कमरे को, अपने घर को पाक साफ़ रखना, ये नज़ाफ़त हो गई। अब हमने उसको सफाई करने के बाद क्या किया? घर के बाहर फेंक दिया। अब क्यों? क्योंकि अगर हमसे कहा जाएगा कि आप साफ़ सुथरे हैं, देख लीजिए माशाल्लाह हमारे घर को कितना चमक रहा है। नहीं, लेकिन जैसे ही हमने आपका घर का दरवाज़ा बाहर खोला और मैं बाहर निकला तो देखा कि पूरा बाहर आपने सब जितनी भी गंदगी थी, जो कूड़ा था, आपने घर के बाहर फेंक दिया। नहीं, नज़ाफ़त का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये सेंस ऑफ क्लीनलीनेस होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप घर पर हैं या बाहर हैं, आप ऑफिस में हैं या किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये सेंस ऑफ क्लीनलीनेस को नज़ाफ़त कहा जाता है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने नए लिबास पहन लेना, अच्छा लिबास पहन लेना, ये साफ़ सुथरा होने की अलामत नहीं है। आपके मिजाज में साफ़ सफाई है कि नहीं, कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखते, ऐसे उठा कर बाहर चीज़ें फेंक दी, हमने कुछ कहीं कचरा फेंक दिया। तो नज़ाफ़त का मतलब ये कि आपके नेचर में, आपके हरकत में जो है वो साफ़ सफाई का असर दिखाई देना चाहिए। अगर ये दिखाई देता है तो आप जो है इस हदीस के मिस्ताक बनते हैं जिसकी तिलावत आपने की, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान। पर जब भी हम ये हदीस सुनते हैं तो यही लगता है कि सिर्फ जिस्म की बात हो रही है या फिर सोल की बात हो रही है या फिर इनकी बात हो रही है, ऐसा लगता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि माशरे की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। बेसिकली मैंने आपको सामने यही अर्ज किया ना कि हम खुद से हमने डेफिनेशन तय की है कि सफाई का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम साफ़ कर सकते हैं, यानी जो हमारे पोजीशन में है, जिनको हम, जो हमारे इख्तियार में है, उनकी साफ़ सफाई वो निज़ाफ़त है। नहीं, जो जनरल यूज़ में आती है, जो जनरल पब्लिक के दरमियान में है, जो एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ जो है, जो हमको बिलोंग करता है या हम उसको बिलोंग करते हैं, वो सबकी साफ़ सफाई जो है वो आनी चाहिए। और इत्तेफाक की बात ये है कि हम जिस नबी को मानते हैं, जिन अहले बैत को मानते हैं, वो तहारत और पाकीज़गी का मुजस्समा है। और हम जिन मानने वालों का हाल ये है कि हम पूरे मुल्क में एक तरीके से बदनाम हैं कि जहाँ इन अहले बैत को, नबी को मानने वाले ये मुसलमान रहते हैं, उनकी लोकेलिटी सबसे ज़्यादा बुरे हाल में दिखाई देगी। जबकि बिल्कुल बरअक्स है कि पैगंबर के सिलसिले में मिलता है कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना और अपने आप को आमादा करना, अपने आप को खुशबू करने पे अपने खाने पीने से ज़्यादा
خرچ کیا کرتے تھے. ان کی روایت میں ملتا ہے کہ اگر سپوز وہ سال بھر میں 10,000 دینار یا 10,000 درہم وہ اپنے کھانے پینے میں خرچ کرتے تھے تو وہ اپنے 12,000 درہم اپنے لباس اور اپنے خوشبو پر خرچ کرتے تھے. خاص طور پہ خوشبو کا ذکر ملتا ہے کہ اس پہ خرچ کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کلینلینس اور صاف ستھرا پن، ہر آدمی جو ہے وہ صاف ستھرے آدمی سے ملنا پسند کرتا ہے. آپ بہت اچھا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت قابل ہے، لیکن اگر اس کا ظاہر صاف ستھرا نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ میں جا کر کے بیٹھے. تو صفائی جو ہے وہ بہرحال ایک اساس ہے، ایک حصہ ہے اور ایک ایسینشل پارٹ آف اسلام ہے، جسے ہمیں بینگ اے مسلم ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ لوکیلٹی میں رہتا ہے، کوئی چول میں رہتا ہے، کوئی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، لیکن جس جگہ پر بھی وہ رہتا ہے اس کے لیے صاف صفائی کا رکھنا جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب ہم بہت بڑے مینشن میں چلے جائیں گے تو ہی صاف رکھیں گے. لیکن چونکہ ابھی ہم چول میں یا جھوپڑے میں رہ رہے ہیں تو یہ صاف نہیں رہے گا. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو بڑے بڑے مینشنز میں رہتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، اور ان کو بھی دیکھا ہے جو چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہیں لیکن اتنی پاک صاف اور نظافت کے ساتھ رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیسے یہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. تو یہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، آپ پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ایکشنز میں بہرحال دکھائی دینا چاہیے. کہ جیسے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہسٹوریکل پلیس ہے یا پھر ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں بیچز وغیرہ کو، تو ہم جا رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم کہیں کہ جو لٹر کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے، ایک حصہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، ایک ذمہ داری ہے پبلک کی، انڈیویجولس کی. سپوز اگر آپ کسی فارن کنٹری میں جاتے ہیں، آپ سمندر کے کنارے گئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے، آپ نے اپنے پاس سے ایک چپس کا پیکٹ نکالا، آپ نے چپس کھایا. آپ جب انڈیا کے باہر ہوتے ہیں آپ وہاں کبھی نہیں پھینکیں گے، نہیں پھینکیں گے. آپ ڈھونڈیں گے ادھر ادھر ڈسٹ بن، نہیں پھینکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حکومت کی طرف سے ایک ایسا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ جیسے ہی پھینکیں گے فوراً آپ کو ایک فائن تھما دیا جائے گا. تو آدمی ڈر کے مارے بھی نہیں پھینکتا ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ اتنا صاف ستھرا ہے وہ ماحول کہ وہاں پر پھینکنے کا اس کا من بھی نہیں کرتا ہے. تو ایک حصہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خود گورنمنٹ جو ہے ایسے اسٹیپس لے جہاں پر ان چیزوں کی صاف صفائی کا خیال رکھا جا سکے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سپوز گورنمنٹ اسٹیپ نہیں بھی لے رہی ہے یا لیتی ہے وہ بہت فالو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ فالو نہیں ہوتا ہے تو فالو کون نہیں کرتا ہے؟ ہم اور آپ، ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہی فالو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نے پھینکا، دوسرے کہا رہے اس نے بھی تو پھینک دیا، لا ہم بھی پھینک دیں. تو وہ ایک کو دیکھ کر کے دوسرا جو ہے پھینکتا ہے، اور پھینکنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا جو انوائرمنٹ ہے جہاں آپ ٹورسٹ اسپاٹ پہ گئے ہیں، بیچ پہ گئے ہیں، کہیں ہل اسٹیشن پہ گئے ہیں، وہ سب کے سب بالکل کوڑا خانہ بن گیا ہے. کیونکہ ہر آدمی نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پر بالکل پلیوٹ کر دیا، بالکل لیٹر کر دیا، سب بالکل پھینک دیا. تو ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک ہے دوسرا نہیں کرتا ہے، لیکن وی ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، یا جب گھر سے نکلیے تو اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا پلاسٹک بیگ جس میں آپ نے چپس رکھا ہوا ہے اس کو مت پھینکیے. جب آپ کا وہ پیکٹ ختم ہو جائے تو آپ اس میں ڈال دیجیے، اور اس کے بعد جہاں پر جائیے وہاں پر اس کو ڈال دیجیے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم کو ایک نظام، ایک سسٹم بنانا پڑے گا، اور جب تک ہم نہیں بنائیں گے تب تک یہ کام آسانی سے حل نہیں ہوگا. خود اگر آپ خود ایسا نہیں کہ میں صرف باہر کی بات کروں، خود اپنے انڈیا میں آپ اگر کسی مال میں جائیے تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مال میں کسی نے کچھ پان کھا کے کہیں تھوکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صاف ستھری جگہ ہے. خود انسان کی طبیعت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی صاف ستھری جگہ کو انسان گندا کرے، مگر یہ کہ کسی کی طبیعت ہی جو ہے وہ اس طریقے کی ہو چکی ہے کہ اس کو صاف اور گندے میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں پر گندگی کر دیتا ہے. تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کیس ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ کسی مال میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ادھر ادھر کوئی چیز نہیں پھینکتے، آپ انتظار کرتے ہیں کہ جہاں پہ مجھے ڈسٹ بن دکھے گا میں وہاں جا کے اس کو ڈالوں گا. تو یہی چیز جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ہم باہر نکلیں تو اسی چیز کو فالو کریں،
کیونکہ یہ نیچر جو ہے یہ امانت ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا حساب ہوگا. یہ جو باہر جو نیچر ہے, یہ جو خوبصورت وادیاں ہیں, جو دکھ رہا ہے, اس کا حساب ہوگا. اگر ہم اس کو جو ہے گندا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. ایک جواب بھی دینا ہے, اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو واٹر کو پلیوٹ کر رہے ہیں تو اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. ایئر کوالٹی کتنی ڈیٹوریٹ ہو گئی ہے. اس میں ہم اگر دہلی کی بات کریں تو وہاں کی ایئر کوالٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہیلتھ پرابلمس, کتنی ہیلتھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں بیکاز آف ایئر پولیوشن. دیکھیے یہ پہلے دن ایسا نہیں ہوا ہے. جس کو ہم نے دھیرے دھیرے یہ خاص طور پہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن جب سے آیا, جہاں پہ انڈسٹریز نے ایک بوم آیا, گروتھ کی, اس میں ہر طریقے کی چیزوں کو پروڈکشن بڑھا تیزی سے, تو وہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جو نیچرل سسٹم ہے جب ہم اس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں اپنا کچھ خود کی انجینئرنگ کرتے ہیں, تب جا کر کے وہ اس کی گروتھ بڑھتی ہے, چیزیں بدلتی ہیں. مثلا پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بار میں ایک کھیت میں سال میں 2 ہی فصل ہونی ہے اور 2 ہی مرتبہ یہ اناج دے گا, یا ایک مرتبہ ایک سیزن میں اناج دے گا. لیکن پھر ہم نے اس کے اندر چینجز کیے, ہم نے اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ایڈ کیے جس کی وجہ سے اب وہ زمین جو ہے وہ سال میں مثلا 4 مرتبہ ہم اس سے اناج اگا سکتے ہیں. تو ہم نے ایک نیچرل جو فارمیٹ تھا کہ سال میں مثلا 2 مرتبہ یہ اناج دے گا, اس کو ہم نے چینج کیا, ڈسٹارٹ کیا, جس کے بعد جو ہے اب وہ 4 مرتبہ دے. اس سے ہم نے جو ایک نیچرل طریقہ تھا اس کے اندر چینجز پیدا کی. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی نیچرل چیز کے اندر چینجز پیدا کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو اثر ہوتے ہیں. تو جب نیگیٹو اثر ہوتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے وہ اثرات دکھنے سامنے آتے ہیں. اسی لیے پرانے زمانے کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں, جو اناج انہوں نے کھایا تھا اور جو اناج آج ہم کھا رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. آج کے زمانے میں میڈیکیشن کے بارے میں کہا جائے, سائنس کے بارے میں کہا جائے, اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آگے بڑھنے کے بعد بھی آج بھی بیماریاں پہلے سے زیادہ ہیں. پرانے زمانے میں لوگوں کو ہارڈلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگ شاید اکا دکا آپ کو دکھیں جو چشمہ لگاتے تھے, لیکن آج کے زمانے میں دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چشمہ لگاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ڈفرینٹ ٹائپس کی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں. ان کو ایزما کی بیماری ہو رہی ہے کیونکہ ایئر پولیوشن ہے. دے کانٹ ایون بریتھ فریش ایئر. شہروں میں ہے ہی نہیں. اب جہاں ہے وہاں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے بھی حالات کو ہم اسی کوڑے کرکٹ سے وہاں کو بھی سیم کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے کی جنریشن ہیلدی رہے, ان کو ایک فریش انوائرمنٹ ملے, صاف ستھری ہوا ملے, تو وی نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپ. کہ ہم اگر آج کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر بعد میں جو ہم آج پرانے والوں کو کمپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, اور ہم اب اگر آپ کسی بڑے بزرگ ساتھ بیٹھ جائیے بات کرنے کے لیے, ارے ہمارے زمانے میں تو بیگھوں میں جو ہے کھیت وہ باغ لگے ہوئے تھے اور ایسا درخت تھے اور ایسے پیڑ تھے, اس کے نیچے ہم بیٹھا کرتے تھے. تو وہ گئے کہاں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت ان جو اوپر کی جنریشنز تھی انہوں نے دھیان نہیں دیا, انہوں نے جو ہے اس کو کٹوا دیا, اس کا خیال نہیں رکھا. یا اگر میں کہوں تو نہیں کٹوایا, لیکن اگر خیال نہیں رکھا تو سوکھ گئے درخت, کیونکہ ان کو اٹینشن چاہیے. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کب تک وہ اپنے آپ پہ سروائیو کرے گا, اس کو اٹینشن چاہیے. اگر ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آگے کی جنریشن بھی وہ چیز فیس نہ کرے جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم فیس کرنا پڑ رہا ہے. اگر آج یہ سچویشن ہے کہ ایئر جو ہے وہ بریدیبل نہیں ہے, تو آپ امیجن کریں کہ آج ہم کورونا کی وجہ سے ماسک لگا کے باہر نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل کو واقعی ایک آکسیجن سلنڈر بھی کندھے پہ لادنا پڑے بریتھ کرنے کے لیے. تو اگر ہم ایسا فیوچر نہیں چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو سیریسلی تھنک اباؤٹ دس, اور ان چیزوں کو بارے میں سوچنا پڑے گا. اور دنیا بھر میں اس کے بارے میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ خالی سنتے ہیں گلوبل وارمنگ, اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ہم اس کو سن کے انسنا کر دیتے ہیں, لیکن ہم اس کی سیویرٹی کو, اس کی کمپلیکسٹی کو, اس کے ڈینجر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ بینگ اے مسلم, جہاں پر ہر چیز کا حساب کتاب کے بارے میں ہمیں اسلام سکھاتا ہے
کہ ہر چیز آپ کو نعمت کے طور پر دی گئی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو حفظ کریں، ان کو بچا کے رکھیں، ورنہ اگر کل کو ہم سے سوال ہوگا تو پھر ہم اس کا کیا جواب دیں؟ رائٹ. اور نعمت کا سب سے بہترین شکر جو ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں اس کا خیال کر کے اس کو برباد نہ کریں. اگر ہم اس کو اچھے سے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو برباد بھی نہ کریں، خراب نہ کریں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. کم سے کم پیڑ لگائیں. اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹری پلانٹیشن ڈے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ خالی سنتے ہیں. اچھا ٹری پلانٹیشن ڈے پتہ ہی نہیں تھا. تو کم سے کم یہ سوچیں کہ ایسا نہ لگے کہ ابھی بہت ساری جو ہمارے آڈینس ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہو رہے ہیں اس کے متعلق. کئی ساری ایسی مجلس ہوتی ہیں جہاں پر وہ دیے جاتے ہیں سیمپلنگس دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو لگائیں. تو انیشیٹیوز ہو رہے ہیں، لیکن یہ چینل ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو اویئرنیس لائیں اس کے لیے، اور ہم ہر انڈیویجول کوشش کریں، نہ کہ صرف این جی اوز کے لیے چھوڑ دیں کہ این جی اوز کا کام ہے کہ وہ صفائی کریں، وہ کلین ڈرائیو شروع کر دیں، یا گورنمنٹ کرے. ہر انڈیویجول سوچے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے سوال ہوا کہ آپ نے اس موضوع پہ کیا کیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا. جی بس اگر ہر آدمی یہ سوچ لے. جب ہم دیکھتے ہیں جلوس وغیرہ اس میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پورا لیٹر کر دیتے ہیں، پورا گرا کے رکھ دیتے ہیں. تبرکات کے ٹائم پہ جو بچ جاتا ہے ریپر پھینک دیا. جی بالکل. خاص طور پہ جب ماہ محرم میں جو سبیلیں ہوتی ہیں وہ لوگ جو تبرک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے باہر ایک حشر ہوتا ہے. رائٹ. یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے مسلمان گزرے ہیں. تو کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور خاص طور پہ جو پلاسٹک کا یوزیج ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ کم ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے وہ جلدی سے ڈیکمپوز نہیں ہوتی ہے. جی تو لہٰذا اس کا جتنا زیادہ ہو سکے اس کا استعمال کم ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو مومنین اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، اور یہ ایک اچھا ان کے لیے شاید بزنس ریونیو بھی جنریٹ کر سکتا ہے. میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے سیپلنگ وغیرہ لینے گیا تھا تو انہوں نے کیلنڈر بنایا ہوا تھا ریسائکلڈ پیپر سے. اور اس کیلنڈر کی خصوصیت یہ تھی کہ آبویسلی ایسے ہمارے گھروں میں کیلنڈر ہوتے ہیں، تو اب جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جولائی آنے والا ہے، جولائی کا ختم ہو جائے گا. تو جب یہ سال گزر گیا تو ہم اس کیلنڈر کو کیا کرتے ہیں، اگر وہ کہیں اس کے اوپر ائمہ کا نام ہوتا ہے تو پھر اب ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اس کو سہرایا جائے. اگر وہ کسی نے ہم کو دے دیا ہے، کسی جوتے کے والوں کے یہاں سے آ گیا، کہیں مال سے آ گیا، کسی نے گفٹ کر دیا، تو اب اس کیلنڈر کا کیا کریں. تو انہوں نے اس کیلنڈر کو ڈیکمپوز کر کے اس کے اندر سیپلنگس کے لیے اور درختوں کے لیے بیج ڈالے ہوئے تھے، اور اس کو اس طریقے سے اس کو بنایا تھا تاکہ جب بھی آپ اس کو ویسٹ کریں تو آپ اس کو پھینکیں نہیں، آپ اس کو کسی گملے میں ڈال دیں اور پانی ڈال دیں. جب پانی ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی اس میں ایک پیڑ نکل آئے گا. تو آپ نے چیز بھی یوز کر لی اور اس کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں. ان بیٹر یوز ایکچولی، رائٹ، کہ آپ انوائرمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے فیوچر جنریشن کے لیے سب کو کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بزنس آئیڈیا ہے، اگر بہت سارے لوگ چاہیں تو جو ہمارے یہاں پیپرز گھر سے نکلتے ہیں، بچوں کی اسکول بکس ہیں، یہ وہ ہیں، ان کو ڈیکمپوز کر کے اس طریقے سے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عالم ہیں، جب ہم پریچ کرتے ہیں، جو عالم پریچ کرتے ہیں، لیکچرز کرتے ہیں، تو ان کو کتنا یہ ساری معلومات لوگوں کو دینا چاہیے، اور انوائرمنٹ کے لیے ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں رائٹس کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر مولا کے فضائل کی بات کر لیتے ہیں ممبر سے، لیکن ہم یہ جو انوائرمنٹ کو کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے اسٹیپس لیں، یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں. جی دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس میں دونوں طرف سے مسئلہ ہے. عالم ممکن ہے کہ اس کو ان ایشوز کے بارے میں پتہ ہو بھی، تو کافی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے وہ سننے کو ریڈی نہیں ہوتی. اگر آپ ان سے، جیسے ابھی ہم لوگ اس موضوع پہ کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہ مسئلہ میں ممبر سے بیان کرنے لگوں، کیا کر رہے ہیں، یہ ممبر تو مدح اہل بیت کا ہے، ان کے فضائل و مصائب کا ہے، یہ سب چیزوں کی جگہ نہیں ہے. تو میں جاننا چاہتا کی ٹیچنگز ہی ہے یہ مسئلہ. جی یہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں میں بار بار جو کہتا ہوں کہ مسلمان کی جو سوچ ہے اور جو اسلام کی سوچ ہے، ممبر جو میں جو حدیثیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو آبویسلی
امام صادق نے یہ ممبر سے ہی بیان کی ہے اپنے اصحاب کے سامنے، جس کو انہوں نے لکھ لیا. ایسا تو تھا نہیں کہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ حالت بیان میں، یعنی اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اس کو لکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ممبر سے ہی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. لیکن آج ہماری عوام جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ممبر از اونلی فار لائک فضائل اینڈ مصائب صرف. لیکن فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹیچنگز ہیں، جو ان کے کلام کی جو خوبصورتی ہے، جب تک ہم اچھا ہمارے ریلیجن کے بارے میں بالکل ایک اسٹیریوٹائپ تھنکنگ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ پیش کیا ہے مسلمانوں، بالکل ہم نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب اسلام کی بات آتی ہے تو صرف ہم مسجد، امام باڑہ، اذان، نماز، روزہ، صرف اسی کو پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ایک انبار ہے احادیث اور ٹیچنگز کا، اس کے بارے میں کبھی ڈسکشن کیے نہیں. اتفاق یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ان پوری دنیا کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر ہمارے پاس حدیث موجود نہ. ممکن ہے کہ وہ یعنی سچویشن آج تک آئی بھی نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس آنسرز موجود ہیں. ہر طریقے کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ پیغمبر آج کے دور میں فرمایا ہوگا. پیغمبر نے اسے 1400 سال پہلے اپنی حیات طیبہ میں ان چیزوں کو فرما کے چلے گئے. اب دنیا جو ہے وہ اس مسئلے پر پہنچ رہی ہے کہ ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے. اب آپ امیجن کریں کہ وہی حدیث کی جہاں اگر آپ دریا کے ساحل پر کھڑے ہیں، آپ وہاں پر بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ اسراف نہیں کر سکتے. آپ امیجن کریے کہ کتنا زیادہ اسلام اس چیز کی طرف ایمفسائز کر رہا ہے کہ ویسٹیج آف واٹر ایون ایٹ دا سی، رننگ واٹر کے سائڈ پہ بھی اگر آپ کھڑے ہیں، سی کے آپ بیچ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے آپ کو الاؤ نہیں کر رہا. تو آپ سوچئے کہ کس لیول پہ جو ہے وہ جا کر کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے لوگوں کو کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو بچا کے رکھیں. لیکن جو ابھی آپ نے کہا کہ ممبر سے بیان نہیں ہوتا ہے، لیکن می بی بیکاز جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر نیکی کا ہمیں صلہ ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، تو ایسے کوئی ہمارے نظر میں نہیں آتا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ اف یو ول ناٹ ٹریٹ دا انوائرمنٹ پراپرلی تو یو ول بی پنشڈ، آپ کو سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں سامنے. جی بات صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹیریوٹائپ تھنکنگ بنا رکھی ہے ممبر سے ریلیٹڈ، جہاں پر ہم اس باکس کے باہر نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو ہم نے طے کر لیا، جو باؤنڈریز بنا دی ہے کہ ہمیں ممبر سے جو بیان ہونا ہے بس وہ یہی ساری چیزیں بیان ہونی ہے. اس کے باہر کی اگر بات ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں. بتائیے ایصال ثواب کی مجلس تھی، یہ پڑھ دیا انہوں نے انوائرمنٹ کے بارے میں. تو اگر آپ کوئی قاعدے کی بات پڑھیے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجلس جب آدمی رکھتا ہے تو نارملی کسی نہ کسی مناسبت پہ ہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہی مجلس ہوتی ہے. اب ایصال جب مجلس رکھی ہی ایصال، یا تو آپ یہ ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ایک عشرہ رکھا جائے یا ایک پروگرام رکھا جائے کہ جس میں مثلا اسلام، اس میں جو بھی ذاکر آئے گا، جو بھی خطیب آئے گا، جو بھی عالم آئے گا، وہ اسلام میں انوائرمنٹ کے ایشوز پر گفتگو کرے گا. ایسا تو مجھے کہیں نہیں دکھائی دیتا ہے ایکچولی. مجھے صرف یہ ایک اچھا انیشیٹو مجھے لگا تو چینل ون کا، کہ جہاں پر ان چیزوں کو اور ان ایشوز کو بھی ٹچ کیا جا رہا ہے اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف نماز روزہ اور عبادات کا نام ہے. نہیں، سوشل ایشوز بھی اس کے اندر، اکنامک ایشوز بھی اس کے اندر ہے، اور جو دوسری پرابلمس جو عام طور پر انسان فیس کرتا ہے وہ سب بھی جو ہے اسلام کے ہی دائرے کے اندر آتا ہے. اگر مان صاحب ہم دیکھیں کہ بہت ساری ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں تو لوگ جا کے وہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ ایک المیہ ہے، ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں افسوسناک چیز ہے کہ جہاں پر ہم ایک ایسی ہسٹوریکل چیز جسے 200 سال 300 سال 400 سال تک محفوظ رہ گئی ہے، اور ہم جب وہاں پہلی بار پہنچتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپنا نام لکھ دیں. اور نہ جانے یہ کیا عجیب سا شوق ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خراب کرنے کے اوپر، یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے کی حرکت کی جائے، کیونکہ یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے.
یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، اور پبلک پراپرٹی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر چیز کرنے کا حق نہیں ہے. آپ اگر وہاں پر اپنا نام لکھتے ہیں تو کسی اور کا حق ضائع کر رہے ہیں. سپوز اگر ہر آدمی جانے کے بعد وہاں پر تاج محل کے اوپر اپنا اپنا نام لکھنے لگے تو تاج محل تو دیکھے گا ہی نہیں. اسے لگے گا کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ قلم اور کاغذ سے کچھ اس کے اوپر کچھ لکھ دیا، دیواریں اس کی ساری سفید کی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی اوبویسلی. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، رائٹ، کہ یہ لوگ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھتے ہیں. جب مثلا قرآن بھی کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، تم دنیا گھومو، سیر کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ اور ان چیزوں کو جا کے دیکھو. اور جب ہم ان چیزوں کو ہی خراب کر دیں گے اور کچھ دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کیا دیکھیں گے؟ جب اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہسٹوریکل پلیسز ضرور وزٹ کرنا چاہیے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جو قدرتی چیزیں ہیں اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. عام طور پہ ہندوستان میں پہلے یہ ٹرینڈ تقریباً نہ کے برابر تھا، لیکن الحمدللہ اب یہ ٹرینڈ ہے کہ جہاں پر لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. یہ بہت ہی ضروری بھی ہے، یعنی اسٹریس کے حوالے سے بھی، کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہوم سک ہو جاتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے تو تھوڑا سا اس کا موڈ چینج ہوتا ہے. باہر جانے کے لیے ہمیں خوبصورت جگہ چاہیے، اور وہ خوبصورت جگہ کیسے برقرار رہے گی؟ جب ہم اس کو رہنے دیں گے، جب ہم اس کو صاف صفائی کا خیال رکھیں گے تو اگلی بار ہمارا آنے کا من کرے گا. سپوز ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو ساری کی ساری ٹریولنگ جو ہے وہ انسٹاگرام کے بھروسے ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ فلاں جگہ بڑی خوبصورت ہے، آدمی پہنچ گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ پورے میں کوڑا پڑا ہوا ہے، بس وہ پہلی اور آخری بار گھر سے نکلا ہے. تو ہم کو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ عبرت رہے. اگر وہ نیچرل کوئی جگہ ہے، کوئی ہل اسٹیشن ہے، تو وہ اس کے مزاج کے لیے اچھا رہتا ہے. جو اسٹریس ہوتا ہے لوگوں کو کام سے، جو ہل اسٹیشن ہے، جو ماؤنٹین ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہی ہے ہمارے لیے. بالکل. یا جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں جانا چاہیے. اس کے سلسلے میں مثلا یہ ہے کہ یہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے محل اور قلعے بنائے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کہاں آسمان پہ پہنچ گیا ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ چیزیں عبرت کی جگہ ہوتی ہیں. تو جب ہم ایسی جگہ پر جائیں تو ہمارے لیے وہ رہ جائے کہ ہم اس سے عبرت لے سکیں. تو ہمیں کم از کم قطعاً یہ حق و ناس ہے اس کو خراب کرنا بالکل بھی جائز نہیں. اسلام بالکل بھی ایسی چیزوں کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مولانا صاحب، اپنے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اتنی اچھی معلومات ہمیں دی. آئی ایم شیور یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے بعد لوگوں میں چینجز بھی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام انوائرمنٹ اینڈ اسلام. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.